चलो अक्सा वापस चलते हैं, अरसल ने अपने बूट की एड़ी घुमाते हुए कहा। चलते हैं। अक्सा अरसल के साथ वापस मुड़ने लगी तो रुहेल अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। खूबसूरत रकबे के उस आखिरी हिस्से के बाद एक घना जंगल शुरू होता था जो खारदार दरख्तों और पौधों से भरा हुआ था। रुहेल उस जंगल की तरफ मुसलसल देख रहा था। उस जंगल की तरफ चलें, रुहेल ने खफीफ से अंदाज में कहा तो अरसल ने बुरा सा मुंह बना लिया। यार पागल हो गए हो, वो जगह है कोई जाने की? कोई बात नहीं अरसल, रुहेल का दिल चाह रहा है तो चलते हैं, अक्सा ने अरसल को मनाया। नहीं बाबा, मैं तो वैसे भी बहुत थक गया हूं। तुम लोगों ने जाना है तो जाओ, मैं यहां बैठकर तुम्हारा इंतजार कर लेता हूं। जैसी तुम्हारी मर्जी, हम बस अभी आए, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। तुम हमारा यहीं इंतजार करना, बस 15 मिनट में हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि आंटी जरका और अम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी। ये कहकर अक्सा रुहेल के साथ वहां से चल दी। रुहेल और अक्सा उस घने जंगल में दाखिल हो तो गए, लेकिन खारदार झाड़ियों ने उनका कदम उठाना मुहाल कर दिया। रुहेल उन खारदार झाड़ियों में ऐसे चल रहा था जैसे फूलों में। अक्सा शदीद उलझन का शिकार थी, लेकिन रुहेल की खुशी के लिए वो इंतहाई हौसले से चल रही थी। खारदार झाड़ियों को पीछे करते करते वो आगे निकलते जा रहे थे। थोड़ा सा मजीद आगे जाकर वो दोनों एक घने दरख्त के पास रुक गए। तुम्हें इस तरह के जंगल पसंद हैं? अक्सा ने रुहेल से पूछा। पसंद तो नहीं है, वैसे ही दिल चाह रहा था, रुहेल ने दरख्त की छाल पर हाथ फेरते हुए कहा। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि सामने से घने दरख्त के पीछे से एकदम 4 खौफनाक जंगली कुत्ते निकल आए। रुहेल का मुंह दूसरी तरफ था। वो कुत्ते खामोशी से अक्सा की तरफ देखते रहे। फिर भी अक्सा ने डरते हुए कहा, रुहेल वो कुत्ते। रुहेल ने पलटकर कुत्तों की तरफ देखा, लेकिन जूं ही कुत्तों ने रुहेल का चेहरा देखा, वो इंतहाई दहशतनाक अंदाज में गुर्राने लगे। उनका गुर्राने का अंदाज इतना खौफनाक था कि जैसे वो रुहेल को कच्चा चबा जाएंगे। अक्सा ने यह देखा तो उसने रुहेल का हाथ पकड़ा। भागो रुहेल यहां से। लेकिन रुहेल जान गया था कि ये कुत्ते उस पर टूटने वाले हैं। उसने झटके से अक्सा को एक तरफ धक्का दिया तो उसी लम्हे वो चारों कुत्ते दरिंदों की तरह रुहेल पर झपट पड़े। अक्सा तड़प कर उठी। वो गला फाड़ कर चिल्ला रही थी, लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं था और वो कुत्ते रुहेल पर इस तरह झपट रहे थे कि जैसे वो उसका गोश्त नोच लेंगे। लेकिन फिर एक निहायत हैरत अंगेज बात हुई। जूं ही उन कुत्तों ने रुहेल के जिस्म पर दांत काढ़े तो वो एक खौफनाक आवाज के साथ झटके से पीछे हटे और देखते ही देखते वो जमीन पर गिरकर माही बेआब की तरह तड़पने लगे और फिर कुछ देर के बाद वहीं ढेर हो गए। ये सब देखकर अक्सा हैरत में ऐसी सुन हुई कि उसे इस बात का एहसास तक न रहा कि रुहेल के जिस्म से खून बह रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद उसने इस ख्याल से झुरझुरी सी ली और रुहेल की तरफ पड़ी। लेकिन ये देखकर उसकी हैरत और बढ़ गई कि रुहेल के जिस्म पर कहीं भी खून तो क्या, कुत्तों के काटने के निशान तक ना थे। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जबकि उन मरे हुए कुत्तों के मुंह रुहेल के खून में भरे हुए थे। अक्सा एक बार फिर चकरा सी गई। कपकपाहट की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। वो आंखें फाड़े लगातार रुहेल की तरफ देख रही थी। उसे रुहेल से दहशत सी महसूस होने लगी। वो उल्टे कदमों पीछे की तरफ चलने लगी। रुहेल ने जब अक्सा की ये कैफियत देखी तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। अक्सा मुझसे डरो मत, प्लीज मेरी बात सुनो। अक्सा, मैं खुद में ऐसी कई ताकतें महसूस करता हूं जिनका मुझे खुद भी गुमान नहीं है। रुहेल ने अक्सा को समझाने की कोशिश की, लेकिन अक्सा के जहन की पहुंच आम लड़कियों से कहीं ज्यादा थी। वो किसी भी पेचीदा मसले को बहुत गहराई में सोच सकती थी। उसने जहनी तौर पर फैसला कर लिया कि वो इस बात की वजह जरूर मालूम करेगी। इस सोच के तहत अक्सा ने फौरन रुहेल को मुतमईन किया। हाँ, तुम्हारी इस बात को सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, किसी और से इसका तस्करा करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सुपर नेचुरल होते हैं, उनमें कई ऐसी कुव्वतें होती हैं जो आम लोगों में नहीं होती। चलो चलते हैं, अरसल इंतजार कर रहा होगा। अक्सा ने जानबूझकर रुहेल की बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। अक्सा और रुहेल अरसल के पास आए और उसे साथ लेकर जरका और रुखसाना के पास चले गए। अक्सा और अरसल ने पिकनिक का माहौल इंतहाई खुशगवार रखा, जबकि रुहेल इंतहाई खामोश था। अक्सा के जहन में बहुत कशमकश थी, लेकिन वो खुद को इंतहाई फ्रेश जाहिर कर रही थी। तकरीबन 8 बजे के करीब वो लोग घर वापस आ गए। उन सब ने खाना खाया, लेकिन रुहेल बगैर कुछ खाए पिए अपने कमरे में चला गया। जरका ने परेशान कुन लहजे में कहा, ये लड़का न जाने कब सुधरेगा। आंटी, आप ज्यादा परेशान ना हुआ करें, हर इंसान का अपना अलग मिजाज होता है। रुहेल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, अक्सा ने जरका को समझाया।
کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے، کیونکہ پکنک کے باعث وہ بہت تھک چکے تھے۔ اقصیٰ بھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ تھکی تو ہوئی تھی، لیکن ایک الجھن نے اس کے ذہن میں تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ذہن بار بار اس واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ روہیل کے خون میں ایسی کیا چیز تھی جو ان کتوں کی موت کا سبب بن گئی تھی؟ وہ خود کلامی کے انداز میں خود سے سوال کر رہی تھی۔ وہ بے چینی میں اپنے بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کسی زاویے سے بھی روہیل کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ روہیل کی ذات اس کے لیے ایک سوال بن کر رہ گئی تھی۔ اسی سوچ و بچار میں رات کے 10 بج گئے۔ اقصیٰ کا ابھی دور تک سونے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ کوٹھی کے سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ پوری کوٹھی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اقصیٰ کو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کشن گود میں لیا اور کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اس انداز سے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی پیٹھ اس کمرے کی کھڑکی کی طرف تھی۔ وہ روہیل کے متعلق بہت گہرائی سے سوچ رہی تھی۔ اس کا ذہن ان فکروں کو دہرا رہا تھا جو روہیل نے اس سے کہے تھے۔ اس سے پہلے میں جانور کی طرح قید رہا ہوں۔ کس کی قید میں؟ اپنی ماں کی۔ اقصیٰ لفظوں کے جوڑ توڑ سے روہیل کی ذات کے کسی چھپے ہوئے پہلو کو سوچ رہی تھی اور تلاش بھی کر رہی تھی کہ اچانک اس نے جھرجھری سی لی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کھڑکی کھٹاک سے کھلی ہے اور کوئی اس کے کمرے میں کوتا ہے۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ کھڑکی کھلی ہوئی تھی لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اقصیٰ یک لخت خوفزدہ ہو گئی۔ وہ کھڑکی بند کرنے کے لیے ڈرے ڈرے انداز میں کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس نے کھڑکی بند کی تو اس کی نظر اپنے بھورے رنگ کے کارپٹ پر پڑی۔ خوف سے اس کی آنکھیں باہر کو آ گئیں۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ کارپٹ پر خون سے بھرے پنجوں کے نشانات تھے جو کھڑکی سے شروع ہو کر اس کے پیٹ تک جا رہے تھے۔ اقصیٰ نے خود پر قابو پاتے ہوئے غور کیا تو وہ پنجوں کے نشان کسی بلی کے محسوس ہو رہے تھے۔ اقصیٰ الٹے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اس کے قدم یک لخت زمین پر جامد ہو گئے۔ اس کے قدم زمین سے اس طرح پیوست ہو گئے کہ وہ کسی طرح سے بھی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اقصیٰ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پہلے اقصیٰ اتنا کبھی نہیں ڈری تھی، لیکن ان لمحوں میں خوف اور دہشت جیسے اس کی رگوں میں سرائیت کر گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اونچی آواز میں چیخے، لیکن اس پر دباؤ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی زبان میں جیسے بلا کیا۔ وہ منہ سے دبی دبی آوازیں نکالنے لگیں جسے وہ صرف خود ہی سن سکتی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھی جس پر بہت بڑے سائز کا شیشہ لگا ہوا تھا۔ گونگے پن کی اس کیفیت میں اقصیٰ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر شیشے پر پڑی تو وہ چونک کے رہ گئی۔ شیشے میں بیڈ کا عکس دکھائی دے رہا تھا جس پر ایک عورت اپنے لمبے لمبے بال پھیلائے اس انداز میں بیٹھی تھی کہ ان بالوں میں اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ بیڈ پر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اقصیٰ نے یہ دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ دہشت سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ اپنے گلے پر رکھ کے چلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ بے بسی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ اس کی آخری رات ہو۔ جوں جوں وہ اس خوفناک عورت کا عکس شیشے میں دیکھتی، اسے اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اقصیٰ کی پھٹی پھٹی نگاہیں انگاروں کی طرح دہکنے لگیں، لیکن پھر ایک ہی ساتھ میں اس خوفناک عورت کا عکس شیشے میں سے غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اقصیٰ پر سے دباؤ کی کیفیت ختم ہو گئی اور اقصیٰ نے اپنے قدموں کو آزاد محسوس کیا۔ یک لخت اس کے کمرے کی کھڑکی اس طرح بچی جیسے کوئی چیز شدید جھٹکے سے اس میں سے گزری ہو۔ اس نے لپک کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو کھڑکی بری طرح سے جھول رہی تھی۔ اقصیٰ سہمے سہمے انداز میں دروازے کی طرف بڑھی اور پھر یک لخت اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی دہشت ناک کرتاب سے باہر آ گئی ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کے دل کی انتہائی تیز دھڑکن آہستہ آہستہ اپنی نارمل حالت میں آ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس کا ذہن اپنی نارمل حالت میں آیا۔ اس کا ذہنی جھکاؤ اس بات کی طرف ہو گیا کہ وہ روہیل کا کمرہ چیک کرے۔ اقصیٰ دبے پاؤں روہیل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ پورے گھر میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ اقصیٰ ننگے پاؤں آہستہ آہستہ خوف سے ارد گرد دیکھتے ہوئے روہیل کے کمرے تک جاتی سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی۔ اقصیٰ اس کے کمرے تک پہنچی تو اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی لائٹ آف تھی۔ اقصیٰ نے لائٹ آن کی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ روہیل اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اقصیٰ نے اپنی تسلی کے لیے پورے گھر میں اسے تلاش کیا، لیکن وہ گھر میں موجود تھا ہی نہیں۔
اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود اقصیٰ نے انتہائی حوصلے کا ثبوت دیا۔ وہ اس سناٹے میں پورے گھر میں روہیل کو ڈھونڈتی رہی، لیکن روہیل کی اس طرح غیر موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک ضرور پہنچے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اقصیٰ کو اپنے کمرے سے دہشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے نزدیک بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے رات 2 بجے کے قریب زرقا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ زرقا گھبراتے ہوئے بولی۔ آنٹی میں ہوں۔ اقصیٰ بیٹی اس وقت؟ زرقا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ زرقا نے اقصیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ آنٹی دراصل مجھے نیند نہیں آ رہی، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ اقصیٰ نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم تو میری جان ہو، آ جاؤ یہاں لیٹ جاؤ، میں تمہارے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوں، تمہیں خود ہی نیند آ جائے گی۔ زرقا نے اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ صبح سب ناشتے پر اکٹھے بیٹھے تو ارسل نے اقصیٰ کا خوب مذاق اڑایا۔ ویسے تو بڑی دانشور بنتی ہو، رات بچوں کی طرح ڈر کر آنٹی کے ساتھ لیٹ گئی، تم کیا کلینک چلاؤ گی؟ ارسل نے اقصیٰ کو چڑھایا۔ جی نہیں، میں ڈری نہیں تھی، ویسے ہی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب جتنا مرضی جھوٹ بولو، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم کتنی بہادر ہو۔ ارسل نے ایک قہقہہ لگایا۔ ارسل باز آ جاؤ ورنہ۔ اقصیٰ کانٹا لے کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں مذاق کے انداز میں لڑ رہے تھے کہ روہیل نے دھیمے سے انداز میں کہا، اقصیٰ ایک بہادر لڑکی ہے۔ اقصیٰ نے روہیل کی طرف انتہائی سنجیدگی سے دیکھا۔ میں بہادر ہوں یا نہیں یہ تو نہیں جانتی، البتہ اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اپنوں کو کسی مصیبت سے بچانے کے لیے میں بڑی سے بڑی آزمائش سے گزر سکتی ہوں۔ روہیل نے اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بہرحال کسی ایسی آزمائش میں نہ پڑنا جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ روہیل نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا لیا اور خالی پلیٹ میں چمچ چلانے لگا۔ وہ سب لوگ ناشتے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بہت دیر ہو گئی، کوئی ملازم ناشتہ لے کر نہیں آیا۔ کچن کی طرف سے ایسی آوازیں ابھر رہی تھیں جیسے گھر کے ملازمین میں چیمونگیاں ہو رہی ہوں۔ ایک افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔ زرقا نے غصے سے ملازم کو پکارا۔ امجد! وہ ملازم تیزی سے زرقا کے پاس آیا۔ تم لوگ کچن میں کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک ناشتہ نہیں آیا؟ کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے؟ زرقا طیش میں بولی۔ وہ بی بی جی، بات ہی پریشانی کی ہے۔ میں اور اکرم اکٹھے سرونٹ کوارٹر میں سو رہے تھے۔ صبح جب میں اٹھا تو اکرم کوارٹر میں موجود نہیں تھا، جبکہ اندر سے کنڈی ویسے ہی لگی ہوئی تھی اور کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر زرقا گھبرا کر اٹھ گئی۔ تو تم نے سب سے پہلے مجھے خبر کرنی تھی نا؟ چلو ارسل اور روہیل جلدی سے گاڑی نکالو، شہر کا چپا چپا چھان مارو، وہ ہمارا اتنا پرانا ملازم ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ ارسل اور روہیل نے گاڑی نکالی اور اکرم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں سارا دن اسے ڈھونڈتے رہے، لیکن اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ دونوں مایوس ہو کر گھر لوٹے تو شام کے 7 بج چکے تھے۔ روہیل تم اندر جا کر انہیں بتا دو، میرے سر میں شدید درد ہے، میں یہاں لان میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر ارسل لان میں ہی رک گیا اور روہیل اندر چلا گیا۔ لان میں انتہائی اندھیرا تھا، بس ایک جگہ ایک لائٹ لگی ہوئی تھی جس سے مدھم سی روشنی لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ پودوں میں پلنے والے جھینگروں کی آوازیں لان کے گھمبیر سناٹے میں کچھ زیادہ ہی بلند ہو رہی تھیں۔ ارسل لان میں لگی ہوئی لائٹ کے قریب بیٹھ گیا۔ ارسل کی پشت کی جانب ایک گھنی باڑ تھی جس سے اس نے اپنی پشت کو ہلکا سا سہارا دے رکھا تھا۔ تھوڑی دیر وہ کسی سوچ میں ایسے ہی بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے بیٹھنے کا انداز بدلنے کے لیے اپنا دانا ہاتھ گھاس پر رکھا تو اس کا ہاتھ کسی مایا سی چیز میں بھر گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی اس چپچپاہٹ سے گھن کھاتے ہوئے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو اس پر ایک سراسیم کی سی تاری ہو گئی۔ اس کا ہاتھ خون میں لت پت تھا۔ وہ لرزتے ہوئے جھٹکے سے وہاں سے اٹھا اور پھر اکڑو بیٹھ کر اس خون کو دیکھنے لگا۔ گھبراہٹ سے ارسل کا دل تھک سے رہ گیا۔ گھاس کا ایک بہت بڑا حصہ گاڑھے گاڑھے خون میں رنگا ہوا تھا۔ ارسل نے بے چینی سے اپنی نظریں دوڑائیں تو خون میں لت پت گھاس کے ایک بڑے حصے کے بعد اسے ایک خون کی دھار نظر آئی۔ شدید سردی میں بھی ارسل کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ خون کی یہ دھار دیکھ کر ارسل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی زبان خشک ہونے لگی۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچا اور حوصلے سے اس دھار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ دھار جہاں رکی وہ ایک گھنی باڑ تھی۔
ارسل کے قدم باڑ کے قریب رکے تو دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ چکرا سا گیا۔ اس کے دل میں ایک ہول سا اٹھا جس نے اسے سن کر کے رکھ دیا۔ اس نے باڑ کے قریب خون آلود 2 انسانی ٹانگیں دیکھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس انسان کا باقی دھڑ باڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ اس لمحے ارسل کی کیفیت بہت عجیب تھی، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے حوصلہ کیا۔ اس نے ایک طویل سانس کھینچ کر اپنے دل کو مضبوط کیا اور 2 ٹانگوں کو پکڑتے ہوئے باہر کی طرف گھسیٹا تو لاش مکمل باہر نکل آئی۔ ارسل نے اس لاش کو دیکھا تو وہ بے ساختہ چیخ اٹھا۔ اس کے ہاتھ اس طرح کانپنے لگے جیسے اس پر راشا سا طاری ہو گیا ہو۔ وہ دہشت سے یک لخت کھڑا ہو گیا۔ گھبراہٹ سے اس کی جیسے آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے اکرم کی مسخ شدہ لاش تھی۔ اس کے پورے جسم کی ایسی حالت تھی جیسے کسی جنگلی جانور نے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہو۔ کسی درندے نے اپنے خونخوار پنجوں کی تیز دھار سے اسے جگہ جگہ سے چیر رکھا تھا۔ چہرہ تو اتنا مسخ تھا کہ اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ارسل کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں چیخے، لیکن وحشت سے جیسے اس کا پورا جسم ہی سن ہو گیا۔ اکرم کے سینے پر اس درندے نے ایک گڑھا بنا دیا تھا جس سے گوشت کے لوتھڑے لٹک رہے تھے، جیسے اس درندے نے اس کا دل ہی نگل لیا ہو۔ ارسل اپنی جگہ پتھر کا بنا کھڑا تھا۔ اقصی اکرم کے متعلق پوچھنے کے لیے بھاگتی ہوئی لان میں آئی۔ اس کی نظریں ارسل کو ڈھونڈنے لگیں۔ پھر جب اس کی نظر لائٹ پر پڑی تو اسے ارسل نظر آیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اندر سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اکرم کے بارے میں بات کرنی ہے، چلو آؤ اندر چلتے ہیں۔ اقصی نے ارسل کا بازو کھینچا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی جھانک رہی تھی۔ اقصی نے تعجب سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے؟ اقصی کی بات پر اس نے باڑ کی طرف اشارہ کیا۔ اقصی نے باڑ کی طرف دیکھا تو اس نے چیخ کر دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لیں۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کپکپاہٹ کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اکرم کی لاش کی اتنی بری حالت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کوئی حوصلے والا ہی اس کی یہ بھیانک لاش دیکھ سکتا تھا۔ اقصی کا ذہن دہشت اور افسوس کے سمندر میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس نے ارسل کے کندھے پر اپنا سر پٹک دیا۔ یہ سب کیا ہے ارسل؟ وہ ان گنت سوال لیے ترچھی نظر سے اس لاش کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس لاش نے اپنی مٹھی کو مضبوطی سے بند کیا ہو۔ وہ ارسل سے پیچھے ہٹتی ہوئی اس لاش کی طرف بڑھی۔ خوف سے اس کی ٹانگوں میں ایک ارتعاش سا تھا، لیکن وہ بڑے حوصلے سے اس لاش کے قریب بیٹھی اور دل کو مضبوط کرتے ہوئے اس کی بند مٹھی کو کھولنے لگی۔ اقصی میں حوصلہ اس امر کا غماز تھا کہ اسے ہر حال میں اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ بہت دیر ہو جانے کے بعد اس لاش کی مٹھی اکڑ گئی تھی۔ اقصی نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس ہاتھ کو ایک جھٹکا سا دیا تو وہ مٹھی کھل گئی۔ مٹھی کھلی تو اقصی کے ہوش اڑ گئے۔ لاش کے ہاتھ میں وہ لاکٹ تھا جو اقصی نے روہیل کے گلے میں اس وقت دیکھا جب کتوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اقصی سراسیمگی کے عالم میں اس لاکٹ کو لے کر کھڑی ہوئی تو یک لخت ایک خوفناک شاہین فضا کو چیر کر بھیانک انداز میں چیختا ہوا اس کی طرف پڑا اور اپنی نوکدار چونچ سے اقصی کے ہاتھ سے وہ لاکٹ لے اڑا۔ اقصی اور ارسل کے سامنے وہ خوفناک شاہین چونچ میں لاکٹ لٹکائے اپنی بھیانک آواز کے ساتھ فضا میں بلند ہو گیا۔ اقصی ارسل سکتے کسی کیفیت میں یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ پھر ارسل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اقصی کی طرف دیکھا۔ اقصی، یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی وہ دونوں تعجب کے اس عالم میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ زرقا، رخسانہ اور روہیل بھی وہاں آ گئے۔ بس ان کا آنا تھا کہ پوری حویلی میں قیامت برپا ہو گئی۔ گھر کے سب ملازمین اس خستہ حالت لاش کے گرد پین ڈالنے لگے۔ روہیل بھی افسردہ شکل بنائے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن ان لمحوں میں اقصی کی نظر میں ہر چیز دھندلا گئی تھی۔ اس کی نظروں کا مرکز صرف روہیل تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ناگہانی آفت ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ زرقا نے سب ملازمین کو اپنے اعتماد میں لیا کہ کسی بھی طرح سے یہ قتل کی بات کوٹھی سے باہر نہیں جانی چاہیے، لیکن اکرم کے وحشیانہ قتل نے پوری حویلی میں ایک دہشت پھیلا دی۔ گھر کے ہر فرد کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی خون آشام درندہ ان کے آس پاس ہی موجود ہے۔ اکرم کی اد کھائی ہوئی لاش نے ان کے رونگٹے کھڑے کر کے رکھ دیے تھے۔ پوری حویلی میں پھیلی ہوئی سنسنی سے زرقا بھی بہت پریشان تھی، لیکن گھر میں سب سے زیادہ جو فرد پریشان تھا وہ اقصی تھی، کیونکہ اس کی پریشانی کی نوعیت گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اقصی رات بھر بے چینی سے اپنے کمرے میں گشت کرتی رہی۔ اس کا دھیان روہیل کے کمرے کی طرف تھا، جیسے اس کی نگاہیں اس کے کمرے کی چوکھٹ پر پہرے دار ہو گئی ہوں۔
وہ روہیل پر شک نہیں کر رہی تھی، لیکن کچھ شبہات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان واقعات کا تعلق روہیل سے ہے۔ یہ تعلق کس کس اعتبار سے ہے، اس مسئلے میں اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک پین اور ایک ڈائری نکالی اور اپنی الجھنوں کو صفحات پر نوٹ کرنے لگی۔ اس نے چند سطریں لکھیں: روہیل کے خون سے کتوں کی موت، بلی کے روپ میں میرے کمرے میں داخل ہونے والی وہ خوفناک عورت، اور پھر اکرم کا بھیانک قتل، لاش سے ملنے والا روہیل کا لاکٹ جو ایک شاہین لے اڑا جسے حویلی کے گرد پہلے بھی دیکھا گیا تھا۔ اقصیٰ حیرت کی ان کڑیوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ یکدم پورا کمرہ کسی عورت کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اقصیٰ لرز گئی۔ وہ اس قدر خائف ہوئی جیسے اپنی کرسی پر ہی پتھر ہو گئی ہو۔ دہشت سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن قہقہوں کی وہ خوفناک آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اقصیٰ کی آنکھوں کے سامنے اکرم کا مسخ چہرہ آ رہا تھا۔ وہ خود کو بے بس اور اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ خوف سے وہ پسینے میں شرابور ہو گئی۔ پھر چند ہی منٹ کے بعد قہقہوں کی آواز بند ہو گئی اور کانوں کو چیرنے والی ایک چیخدار آواز فضا میں بلند ہوئی: ایک سوال لکھنا تو بھول رہی ہے۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی اقصیٰ کا ہاتھ خود بخود جنبش کرنے لگا، جس سے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین بھی اپنے آپ حرکت کرنے لگا۔ اقصیٰ کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تھر تھراہٹ کی ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے خود بخود چلتے ہوئے پین نے ایک نام لکھا، جس کے آگے سوالیہ نشان ڈال کر اس کے پین کی جنبش رک گئی۔ اقصیٰ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس صفحے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خوف کے مارے وہ پسینے میں شرابور تھی۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے اس نام کو پڑھا: سائم۔ ابھی یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہی ہوئے تھے کہ کھڑکی کی جانب سے بھاری بھاری پروں کے پھڑپڑانے کی آواز ابھری، جیسے کوئی بھاری بھاری پروں والا پرندہ کھڑکی سے باہر نکلا ہو۔ اقصیٰ نے حوصلہ کیا اور لپک کر کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اقصیٰ نے اپنی نظر پورے کمرے میں گھمائی۔ پورے کمرے میں خوفناک سناٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اقصیٰ نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ باہر نکلی تو ارسل اپنے کمرے کے باہر کرسی رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ اقصیٰ کے کمرے سے اٹھنے والا شور اس کے کانوں تک نہیں پہنچا تھا، یعنی وہ شور صرف اقصیٰ کے کمرے تک ہی محدود تھا۔ اقصیٰ نے ارسل کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی ارسل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارسل نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا اقصیٰ؟ خیریت تو ہے؟ کمرے میں بہت جی گھبرا رہا تھا، کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن تم کیوں باہر بیٹھے ہو؟ میری طبیعت میں عجیب سی بے چینی ہے، دل میں ایک ہول سا اٹھتا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، ایک کھٹکا سا ہے۔ جب سونے کی کوشش کرتا ہوں تو عجیب عجیب سے دباؤ پڑتے ہیں۔ اقصیٰ نے ارسل کی یہ بات سنی تو اس نے پریشان کن انداز میں کہا: ارسل، کسی ناگہانی آفت کے آثار میں بھی دیکھ رہی ہوں، بلکہ دیکھ چکی ہوں، لیکن ابھی میں تمہیں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے وہ حیرت انگیز واقعات دیکھے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن اب میں نے خود میں حوصلہ پیدا کر لیا ہے۔ فی الحال میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن تمہارا ساتھ چاہتی ہوں۔ مجھے انتہائی خطرناک راستے پر چلنا ہے، کچھ پوچھے بغیر میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو گے؟ اقصیٰ، میری طبیعت میں لاپرواہی ہے، لیکن میں تم سب لوگوں سے کتنا پیار کرتا ہوں یہ تو تم جانتی ہو۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ تمہاری بات سن کر تو مجھے تمہاری فکر ہو گئی ہے۔ اب تو میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہاں، وہ یاد آیا، تمہارے کلینک کا کام مکمل ہو گیا ہے، جب چاہے اس کا افتتاح کر لو۔ ہاں، میں جلد ہی اپنے کلینک کا افتتاح کروں گی۔ ابھی میرا ذہن ایک سوال میں الجھا ہوا ہے۔ صبح ناشتے میں ہی آنٹی زرقا سے یہ سوال پوچھوں گی۔ صبح ناشتے میں سب لوگ اکٹھے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ارسل اور اقصیٰ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں کے سامنے روہیل کی کرسی تھی۔ زرقا بہت غور سے اقصیٰ کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹی، کیا بات ہے؟ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم بہت چپ چپ سی رہتی ہو، دبلی بھی ہو رہی ہو، اور یہ تمہاری آنکھیں کیوں اتری ہوئی ہیں؟ رات کو کیا سوئی نہیں؟ زرقا کی بات پر اقصیٰ خاموش رہی، جبکہ ارسل نے تیزی سے نوالا اندر کیا اور بتانے لگا: آنٹی یہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، کچھ راتوں سے مسلسل جاگ رہی ہے۔ اقصیٰ نے فوراً ارسل کی بات کاٹی: رات تو جناب ارسل بھی جاگ رہے تھے، میں تو صرف رات ہی جاگا ہوں۔ ارسل نے جھٹ سے جواب دیا: اچھا بھائی، اب لڑنا شروع نہ کر دینا۔ زرقا نے انہیں ڈانٹا۔ روہیل خاموشی سے یہ تمام باتیں سن رہا تھا۔ اقصیٰ کسی سوچ میں گم اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتی رہی، پھر زرقا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی:
आंटी, रात बैठे हुए मेरे जहन में एक नाम आया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैंने आपकी जबान से वो नाम सुना हुआ है। कौन सा नाम बेटी? जरका ने सवाल किया। साइम, अक्सर ने जरका की तरफ देखते हुए कहा। यह नाम सुनते ही रोहेल का चम्मच उसके हाथ से छूट गया। अक्सर ने रोहेल की तरफ देखा तो वो तशवीशनाक नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। जरका ने हंसते हुए अक्सर से कहा, यह नाम तो रोहेल की माँ का है। उसके लिए यह बात मामूली थी, लेकिन अक्सर के कानों में जैसे सीटियां सी बजने लगी। एक बार तो उसका जहन माउफ होकर रह गया, जैसे उसकी सोचने समझने की सलाहियत ही सल्ब हो गई हो। फिर कुछ देर के बाद उसने अपने आप को एक झटका सा दिया। रोहेल किसी गहरी सोच में अक्सा की तरफ मुसलसल देख रहा था। उसकी पेशानी पर भी किसी परेशानी की लकीरें अया हो रही थीं। आखिर वो अक्सा से मुखातिब हुआ। अक्सा, इस नाम में तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? चलो, अगर ये जान ही गई हो कि ये मेरी माँ का नाम है तो इससे आगे कुछ जानने की कोशिश ना करना। मैं तुम्हें एक कज़न की हैसियत से समझा रहा हूं कि इस मामले में अब आइंदा कोई दिलचस्पी मत लेना। अक्सा रोहेल की बात सुनकर खामोशी से वहां से चली गई, लेकिन अपनी इस खामोशी में वो अपने अंदर उठने वाले सवालों के एक भौचाल को छुपा गई। दोपहर को अरसल अक्सा के कमरे में आया तो अक्सा हिप्नोटिज्म की एक मोटी सी किताब पढ़ रही थी। अरसल ने उसके करीब बैठते हुए कहा, अक्सा, हिप्नोटिज्म में तुम्हारी महारत कितनी है? उतनी ही जितनी एक माहिर नफ्सियात की होनी चाहिए। अक्सा ने किताब बंद करते हुए कहा, खैर, अब सारे माहिर नफ्सियात तुम्हारी तरह मेहनती तो नहीं होते। अक्सा, वो रोहेल की माँ की क्या बात थी? अरसल ने सवालिया अंदाज में पूछा। उसके मुताल्लिक मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। फिलहाल ये बताना चाहती हूं कि मेरा प्रोग्राम है कि आज शाम ही मैं अपने क्लिनिक का इफ्तिताह करूं। भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खुशी का ये मौका हम सब मिलकर तुम्हें सेलिब्रेट करेंगे। हम सब जाएंगे, अरसल ने मुस्कुराते हुए कहा। घर के सब लोग अक्सा के साथ गए और उसकी इस खुशी में शामिल हुए। जरका ने आगे बढ़कर रिबन काटा तो घर के सब लोगों ने अपनी खुशी का इजहार तालियों की सूरत में किया और अक्सा को उसकी कामयाबी के लिए ढेर सारी दुआएं दी। खुशी के इस मौके पर भी अक्सा पर एक अजीब तशनगी की कैफियत मुसल्लत थी। वो किसी गहरी सोच में थी। यूं महसूस होता था जैसे क्लिनिक का अचानक इफ्तिताह भी इसी सोच का कोई हिस्सा है। अक्सा रोहेल के करीब आई। रोहेल, इस खुशी के मौके पर सब ने मुझे ढेरों दुआएं दी हैं। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगे क्या? तुमने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे ऐसा सवाल किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तुम कुछ मांग के तो देखो, रोहेल ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, अब अपनी बात पर कायम रहना। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। कल मेरे क्लिनिक का पहला दिन है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे क्लिनिक में पहले मरीज बनकर आओ। क्या मतलब? तुम मुझे ज़हनी मरीज समझती हो? रोहेल संजीदा सा हो गया। रोहेल, तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। मैंने कहा है मरीज बनकर आओ। मैंने तुम्हें मरीज तो नहीं कहा। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करेंगे। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? अक्सा ने खुफकी भरे अंदाज में कहा। मैंने इनकार कब किया है? सुबह 10 बजे मैं तुम्हारे क्लिनिक आ जाऊंगा। शुक्रिया रोहेल, तुमने ये बात मानकर मेरी खुशी का ये मौका सेलिब्रेट किया है। मैं कल क्लिनिक में अपने पहले मरीज का इंतजार करूंगी, अक्सा ने हंसते हुए कहा। अगले रोज अक्सा सुबह सुबह तैयार होकर क्लिनिक जाने लगी तो उसने रुखसाना और जरका से प्यार लिया। इस रोज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने अपनी मंजिल पा ली थी। जरका ने उसे उसकी कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं दी। अरसल भी अक्सा की इस कामयाबी पर खुश था, लेकिन अक्सा को सताए बगैर उसे चैन नहीं आता था। अल्लाह रहम करे लोगों पर, पता नहीं ये किस किस को पागल करेंगी। अरसल स्लाइस हाथ में थामे अक्सा को तंग कर रहा था। आंटी, आप इसे मना करें। अक्सा ने पलटकर अरसल की तरफ देखा तो अरसल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए कुछ नहीं कहता। 3 बजे के करीब तुम्हारे क्लिनिक आऊंगा। अक्सा ने मुस्कुराते हुए अरसल की तरफ देखा और खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दी। जरका ने एक भारी लागत के साथ अक्सा का क्लिनिक बनवाया था, जिसमें जदीद तकाज़ों के मुताबिक हर आसाइश मौजूद थी। अक्सा ने अपने क्लिनिक की सेटिंग में कुछ तब्दीली की और फिर अपनी सीट पर बैठ गई। अक्सा बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। उसे रोहेल का शिद्दत से इंतजार था, हालांकि अभी इतना वक्त नहीं हुआ था।
لیکن روہیل کے انتظار کی وجہ سے اس کا ذہن بار بار گھڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظر الماری پر پڑی جس میں چیزوں کی ترتیب درست نہیں تھی۔ اقصیٰ اس الماری کی طرف بڑھی اور اس کی چیزوں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں میں 9:45 ہو گئے۔ اقصیٰ نے ایک چھوٹے سے اسٹاف کا بندوبست بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اگلے روز سے آنا تھا۔ فی الحال اقصیٰ بالکل اکیلی تھی۔ وہ دیوار پر لگے بورڈ چیک کر رہی تھی کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو روہیل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اقصیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ٹیبل سے ہٹ کر 2 کرسیاں آمنے سامنے پڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ان پر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ روہیل بہت کم گو تھا، لیکن اقصیٰ کی وجہ سے آج بات کر رہا تھا۔ پہلے اقصیٰ چھوٹے چھوٹے موضوعات پر اس سے خوب باتیں کرتی رہی اور وہ ان باتوں کے جواب بہت سرسری سے انداز میں دیتا رہا، لیکن پھر اقصیٰ آہستہ آہستہ ان باتوں کی طرف آنے لگی جو اس کا اصل مقصد تھی۔ روہیل، میں نے جب بھی تم سے کوئی بات کی تم نے اس کا جواب ہمیشہ گول مول انداز میں دیا ہے۔ تم مجھ پر تو پورا اعتماد کرتے ہو نا۔ آج میں تم سے کچھ پوچھوں گی، تم مجھے ان کا صحیح جواب دینا۔ میں تم سے تمہاری نجی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھوں گی، بس ایک دوست کی حیثیت سے تمہاری شخصیت کے کچھ پہلو جاننا چاہتی ہوں۔ اقصیٰ نے نہایت خلوص سے کہا، اقصیٰ، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک پرخلوص کزن کی حیثیت سے ہی دیکھا ہے۔ تمہیں کبھی غیر نہیں سمجھا کہ خود کو تم سے پوشیدہ رکھوں، لیکن کچھ چیزیں پوشیدہ ہی بہتر ہوتی ہیں۔ پھر بھی میں تمہارے سوالوں کا جواب آج درست دوں گا۔ روہیل نے یہ کہہ کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ روہیل، تمہیں خواب کس نوعیت کے آتے ہیں؟ مجھے کبھی کوئی خواب نہیں آیا۔ میری کچھ الجھنیں ایسی ہیں جنہیں سلجھانے بیٹھو گی تو خود الجھ جاؤ گی۔ روہیل نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اگر تم ہمیں اپنا سمجھتے ہو تو جو تمہارے دل میں آتا ہے کہہ دو۔ اقصیٰ نے روہیل کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم مجبور کرتی ہو تو سنو۔ میں خود کو نامکمل انسان اس لیے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں رات آتی ہی نہیں۔ دن میں ٹھیک ہوتا ہوں، لیکن جب رات کے 10 بجتے ہیں تو میں اپنا آپ کہیں کھو دیتا ہوں۔ مجھے رات کا کوئی پہر یاد تک نہیں ہوتا، کبھی نیند نے بھی مجھے اپنی آغوش میں نہیں لیا، تو پھر میری رات کا یہ حصہ کہاں کھو جاتا ہے؟ بس جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو میں خود کو اپنے بستر پر محسوس کرتا ہوں۔ اس وقت میرے اعصاب سے لے کر میری رگیں درد سے دکھ رہی ہوتی ہیں اور دماغ کی رگیں تو یوں پھڑک رہی ہوتی ہیں جیسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ روہیل کی یہ بات سن کر اقصیٰ حیرت سے سن ہو گئی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ الجھ گئی نا؟ روہیل عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اقصیٰ نے مضطرب سی کیفیت میں اپنا سر پکڑ لیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، اور وہ تمہاری ماں؟ اس سے پہلے کہ اقصیٰ اس کا نام اپنی زبان پر لاتی، روہیل یکلخت بولا، آگے اور کچھ مت کہنا۔ میں کسی بھی قیمت میں نہیں چاہتا کہ تم میری ماں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو۔ جس طرح میں نے تمہاری بات مانی ہے ایسے ہی تم بھی میری بات مانو۔ آئندہ میری ماں کے بارے میں مت پوچھنا۔ روہیل کے لہجے میں ایک ارتعاش سا آ گیا۔ اقصیٰ موقع کی مناسبت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اقصیٰ نے روہیل کی طرف دیکھا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر سکتی ہوں کہ تمہیں رات کا حصہ یاد کیوں نہیں رہتا۔ وہ کیسے؟ روہیل نے تعجب سے پوچھا۔ میں تمہیں ہیپناٹائز کروں گی، سجیشن کے ذریعے تمہیں عارضی نیند دوں گی جس سے تم خود بتاؤ گے کہ تم رات کو کیا کرتے ہو۔ اقصیٰ نے روہیل کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اقصیٰ کا روہیل کو کلینک بلانے کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ وہ کسی بھی طرح اسے ہیپناٹائز کے لیے رضامند کر لے۔ اقصیٰ چھوڑو، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ روہیل نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ روہیل، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج میری کوئی بات نہیں ٹالو گے، اقصیٰ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ روہیل نے تھوڑی دیر کے لیے اقصیٰ کی طرف دیکھا اور پھر دھیمے سے انداز میں بولا، اچھا بھائی، تم اپنا شوق پورا کر لو، تمہاری بات نہیں ٹالوں گا، ورنہ میں اس کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا۔
روہیل، آج احساس ہو رہا ہے کہ تم میں کتنی اپنائیت ہے. تم نے میری بات مان کر میرا مان رکھ لیا ہے. بس اب تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. تم اس بینچ پر لیٹ جاؤ. روہیل بینچ پر بالکل سیدھا لیٹ گیا. اب تم اپنے ذہن کو ہر طرح کی فکر سے آزاد کر دو. اپنے آزاد ڈھیلے چھوڑ دو. تمہارے ذہن میں کسی قسم کا کوئی تناؤ نہیں ہونا چاہیے. اسے بالکل خالی کر دو. اب آنکھیں بند کر لو. روہیل نے اقصیٰ کی ان باتوں پر عمل کیا اور اپنی آنکھیں بند کی تو اقصیٰ نے سجیشن دینا شروع کی. وہ آہستہ آہستہ دھیمی دھیمی آواز میں بول رہی تھی. تم پر آہستہ آہستہ نیند طاری ہو رہی ہے. تمہاری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہیں. تم سو رہے ہو. تم سو رہے ہو. اقصیٰ اس فکرے کو بار بار دہرا رہی تھی. چند ہی ساعتوں میں روہیل عارضی نیند سو گیا، یعنی ہیپناٹائز ہو گیا. اقصیٰ نے اب اپنی سجیشن بدلی. تم اس وقت کائنات کی ہر چیز سے غافل ہو چکے ہو. تمہارے ذہن کی ساری توجہ صرف میری آواز کی طرف مرکوز ہے. تمہارا دایاں بازو جو اس وقت ہوا سے بھی ہلکا ہے، اسے اوپر اٹھاؤ. یہ کہہ کر اقصیٰ نے چیک کیا تھا کہ روہیل کا ذہن اس کے کنٹرول میں آ گیا ہے اور وہ اس کے پیغام کو وصول کر رہا ہے. روہیل کے دائیں ہاتھ نے ہلکی ہلکی جنبش کی اور پھر اس کا دایاں بازو فضا میں بلند ہو گیا، جیسے اقصیٰ جان گئی کہ روہیل کا ذہن اب اس کے مکمل کنٹرول میں آ گیا ہے. وہ آگے چلی اور نہایت اعتماد سے بولی، اب تم مجھ سے باتیں کرو گے، میرے سوالات کا جواب دو گے. تم 5 برس پیچھے چلے جاؤ. روہیل آنکھیں بند کیے سیدھا لیٹا ہوا تھا. اس کی زبان سے کوئی حرف نہیں نکلا. اس کا ذہن تصوراتی ٹائم مشین میں بیٹھ کر مختلف مدارج طے کرنے لگا. اقصیٰ نے قریب ہوتے ہوئے کہا، 5 برس پیچھے چلے گئے ہو تو بتاؤ کس جگہ پر رہتے ہو. روہیل کے ہونٹ کانپنے لگے جیسے وہ جنبش کے لیے بے چین ہے. پھر اس نے بولنا شروع کیا، ایک پتھریلی غار کے اندر جو ایک خوفناک کھنڈر ہے. میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں. وہاں انسان نہیں بستے؟ اقصیٰ نے پوچھا. نہیں، وہ آسیبوں کا علاقہ ہے. روہیل آنکھیں بند کیے دھیرے دھیرے بول رہا تھا. تمہاری ماں کی شکل کیسی ہے؟ اقصیٰ نے ٹھہراؤ بھرے لہجے میں کہا. اس کے 3 روپ ہیں، ایک خوبصورت عورت کا، دوسرا ایک شاہین کا، اور تیسرا سیاہ خوفناک بلی کا. ان 3 روپوں میں وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتی ہے. اس پتھریلی کان میں ایک جانور کی طرح محصور ہوں. ماں کہتی تھی کہ رات کے وقت اس پورے کھنڈر میں میری ہی طاقت کا راج ہوتا ہے. دن میں جب کبھی میں گھبراتا تو پلک جھپکتے ہی وہ مجھے انسانوں کے ہجوم میں پہنچا دیتی. روہیل کا ذہن اقصیٰ کی سجیشن کا پابند تھا. وہ بے حس و حرکت آنکھیں بند کیے غیر قدرتی نیند میں اقصیٰ کی ہر بات کا جواب دے تھا. اقصیٰ اس کے لاشعور تک پہنچ چکی تھی، جیسے اس کے سینے میں دفن راز ایک ایک کر کے اقصیٰ کے سامنے آ رہے تھے. روہیل کی باتیں اقصیٰ کی سمجھ سے باہر تھی. جوں جوں روہیل بول رہا تھا، اقصیٰ کا ذہن مزید الجھتا جا رہا تھا. اقصیٰ نے تشنگی کی کیفیت میں تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جنبش دیتے ہوئے آہستگی سے بولی، اب تم اپنی موجودہ زندگی میں واپس آ جاؤ. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 26 تاریخ ہے، روہیل نے جواب دیا، جس سے اقصیٰ مطمئن ہو گئی کہ روہیل اپنی موجودہ زندگی میں آ چکا ہے. پھر اس نے اپنا اگلا سوال کیا، 23 تاریخ کی رات کو 10 بجے کے بعد تم اپنے کمرے میں نہیں تھے، کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اقصیٰ کے ان سوالات کا روہیل نے کوئی جواب نہ دیا. وہ انتظار کرنے لگی کہ شاید روہیل اب کچھ بولے، لیکن روہیل کے ہونٹوں پر کوئی جنبش تک نہ ہوئی. اقصیٰ نے اپنا سوال بار بار دہرایا، لیکن روہیل ٹس سے مس نہ ہوا. اس پر ایک مکمل خاموشی طاری ہو گئی. اس کی یہ مکمل خاموشی دیکھ کر اقصیٰ پریشان ہو گئی. کہیں روہیل کی ذہنی حالت میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا.
اقصا نے گھبراہٹ میں اپنی کنپٹی پر ہاتھ پھیرا۔ پریشانی میں اس کا ذہنی دباؤ یک لخت بڑھ گیا۔ وہ روہیل کے قریب ہوئی اور پختگی سے بولی، روہیل، تم میری بات سن رہے ہو نا؟ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اقصا اپنی اس سجیشن کو بار بار دہرانے لگی، حتیٰ کہ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا، لیکن روہیل غیر قدرتی نیند کی حالت میں بے حس و حرکت بالکل خاموش لیٹا ہوا تھا، اور یہ بات انتہائی خطرناک تھی۔ اقصا بے چینی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ انتہائی پریشان کن نگاہوں سے روہیل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ روہیل کے ہونٹوں نے کچھ جنبش کی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس نے اپنی ذہنی طاقتوں کو یکجا کیا اور پر اعتماد لہجے میں کہنے لگی، روہیل، تم اپنے ذہن کو 23 تاریخ کی رات میں لے جاؤ۔ رات 10 بجے کے بعد تم کیا کر رہے ہو؟ اس بار بھی روہیل خاموش رہا، لیکن یکلخت ہوا کے ایک تیز جھونکے نے کھڑکیوں کو ہلاتے ہوئے اس سکوت کو توڑ دیا۔ اقصا تیزی سے کھڑکی بند کرنے لگی تو وہ تعجب میں آ گئی۔ باہر ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا، لیکن اس وقت اس کے ذہن کا جھکاؤ مکمل طور پر روہیل کی طرف تھا۔ وہ کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی روہیل کے قریب آئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے اپنے ذہن کی بھرپور قوت سے بولی، تمہارا ذہن میری بات کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن روہیل اسی طرح خاموش لیٹا ہوا تھا۔ چند ساتوں کے بعد اقصا کو محسوس ہوا جیسے روہیل کی آنکھوں کے پپوٹے کانپ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی جلد بھی کھنچ رہی ہے۔ اقصا نے غور کیا تو اس کے دونوں کان عجیب و غریب انداز میں حرکت کرنے لگے، بالکل ایسے جیسے کوئی جنگلی جانور کسی دور کی آواز کو سننے کے لیے کانوں کو جنبش دیتا ہے۔ اقصا اس کی یہ عجیب حرکت دیکھ رہی تھی کہ یکلخت اس کا کلینک ایک خوفناک گونج کے ساتھ ہل کر رہ گیا۔ زلزلے کے خوفناک جھٹکے کی مانند کلینک کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی۔ اقصا کے ہوش اڑ گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچا اور حوصلہ کر کے روہیل کے نزدیک آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، روہیل کے ہونٹوں میں جنبش سی ہوئی۔ یہ دیکھتے ہی اقصا تیزی سے بولی، تمہارا ذہن اس وقت 23 تاریخ کی رات میں پہنچا ہوا ہے، بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد روہیل کے منہ سے انتہائی خوفناک اور گرجدار آواز ابھری، جس نے ایک بار پھر اقصا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی گرجدار آواز پورے کلینک میں گونجنے لگی، اس رات میرے شکنجے میں اکرم ہے، جس کے خون سے میں اپنی پیاس بجھا رہا ہوں۔ یہ سب کہتے ہی روہیل کی جسامت میں عجیب و غریب تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کی جلد سلیٹی رنگ کی کھردری پھٹکریوں میں تبدیل ہو گئی۔ اقصا اپنی جگہ کھڑی کھڑی سن ہو گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو آ گئی۔ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ جائے گا۔ روہیل کا قد کاٹ بھی ایک دم بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ بڑھ کر انسانی ہاتھوں سے خوفناک پنجوں کی شکل اختیار کر گئے۔ یہی کیفیت اس کے پیروں کی بھی ہوئی، جس سے وہ مکمل درندہ دکھائی دینے لگا۔ اقصا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ گھبراہٹ اور دہشت سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے پورے کلینک میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے کئی آسیبی طاقتیں اس کلینک میں داخل ہو گئی ہوں۔ باہر ہوا کے نہ ہونے کے باوجود اقصا کو ایک بھیانک طوفان کا سا احساس ہو رہا تھا۔ روہیل جو ایک خوفناک درندے کا روپ دھار چکا تھا، اس کے پنجوں کے تیز دھار ناخن آہستہ آہستہ آپس میں رگڑ کھانے لگے۔ اقصا کو یہ ظاہر ہوا کہ روہیل انسانیت کے لبادے سے باہر آ کر کسی عجیب الخلقت مخلوق کا روپ دھار چکا ہے، اس لیے اس پر ہیپناٹزم کا اثر نہیں رہا اور یہ غیر قدرتی نیند سے اٹھنے والا ہے۔ اقصا لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے الٹے قدموں سے پیچھے کی طرف چلنے لگی۔ دہشت سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ ٹانگوں میں جیسے چلنے کی بھی سکت نہ رہی۔ روہیل کی جلد، قد کاٹ، ہر چیز بدل چکی تھی، لیکن اس کے نقوش نہیں بدلے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلنے کے لیے کانپ رہی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی جنبش کے ساتھ اس کے حلق سے خوفناک قرراہٹ کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اقصا کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کمرے کو کئی آسیبی طاقتوں نے اپنے گھیراؤ میں لے لیا ہو۔ کمرے کی ہر چیز تھر تھرا رہی تھی۔ روہیل کے سانس کی پھنکار پورے کلینک میں گونج رہی تھی۔
اس کے جسم کی حرکات سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ ہی دیر میں یکلخت کھڑا ہو جائے گا۔ اقصیٰ اپنے بے جان قدموں کو گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ گھبراہٹ سے اس کی سانس میں رکاوٹ ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل پکڑا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ دروازہ خود بخود لاک ہو چکا تھا۔ اقصیٰ نے یہ دیکھا تو وہ پاگلوں کی طرح دروازہ جھٹک جھٹک کے بے ساختہ چیخنے لگی۔ اقصیٰ تیزی سے دوسرے دروازے کی طرف بڑھی تو وہ دروازہ بھی لاک تھا۔ اقصیٰ نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے تمام کھڑکیاں کھٹاک سے بند ہو گئی۔ خوف اور دہشت سے اقصیٰ گھٹ گھٹ کر رونے لگی کہ ابھی روہیل اٹھا نہیں ہے تو ہر طرف اس کی آسیبی طاقتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب یہ اٹھے گا تو کیا کرے گا؟ یہ سوچ کر اقصیٰ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ بار بار روہیل کی طرف دیکھتی اور پھر چاروں طرف نظر دوڑاتی، لیکن اسے باہر جانے کا کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اقصیٰ بالکل بے بس کھڑکیوں کو ٹٹولنے لگی کہ اچانک خوفناک گرجدار غراٹ کی آواز پورے کلینک میں گونجنے لگی۔ اقصیٰ نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تو روہیل ایک خوفناک آسیب کے روپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے اور منہ سے ایک بھیانک درندے کی طرح آوازیں نکال رہا تھا۔ اقصیٰ پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں روہیل کے چہرے پر جم گئی۔ خوف اس کے جسم میں اس طرح سرائیت کر گیا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی منجمد ہو گئی۔ اسے موت اتنی قریب دکھائی دینے لگی کہ اس میں کسی دفاع کی ہمت ہی نہ رہی۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ انسانی خون کی خوشبو پر روہیل ایک بھیانک پلا کے روپ میں اقصیٰ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اقصیٰ پر دباؤ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، نبضیں ڈوب رہی تھیں، ایک قدم بھی چلنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ اکڑے اکڑے سانس لے رہی تھی۔ ایک دم کھٹاک سے کھڑکی کھلی اور ایک شاہین ہوا کو چیرتا ہوا اقصیٰ کی طرف بڑھا۔ شاہین اپنے پروں کو پھڑپڑاتا برقی صورت سے اقصیٰ اور روہیل کے درمیان سے گزرا تو اس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سے ان دونوں کے بیچ آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بھڑکی تو روہیل کو ایک دھچکا سا لگا اور وہ چنگھاڑتا ہوا الٹے قدموں سے پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ اسی دوران دروازہ بھی خود بخود ٹھک سے کھل گیا۔ اقصیٰ نے جب خود کو موت کے چنگل سے بچتے دیکھا تو حوصلے کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے اس دروازے سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے ہوا میں اڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اقصیٰ گھر پہنچی تو گاڑی کھڑی کر کے حویلی میں داخل ہوئی۔ زرقا نے ہیل کی تیز ٹک ٹک کی آواز سنی تو وہ گھبراتے ہوئے بولی، یہ کون اتنا تیز چل کر آ رہا ہے؟ خیریت تو ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد اقصیٰ کمرے میں داخل ہوئی اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ زرقا، رخسانہ اور ارسل تینوں گھبرا کر اس کی طرف پڑے۔ کیا ہوا اقصیٰ؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زرقا نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اقصیٰ کا چہرہ اترا ہوا تھا، نگاہیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ارسل نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ صبح تو تم اچھی بھلی گئی تھی، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اقصیٰ ارسل کی بلکہ کسی کی بھی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ چپ سادے بیٹھی ہوئی تھی۔ زرقا نے ڈاکٹر کو فون کیا اور اقصیٰ کی طرف بڑھی۔ اچھا چلو اٹھو، بیڈ پر لیٹو، بس ڈاکٹر صاحب آتے ہی ہوں گے۔ اقصیٰ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھی اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ ڈاکٹر آ گئے تھے۔ اس نے اقصیٰ کو انجیکشن اور کچھ میڈیسن دی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زرقا اقصیٰ سے پوچھتی رہی کہ تمہاری ذہن پر کیا بوجھ ہے، لیکن اقصیٰ بالکل خاموش تھی۔ آنٹی، میں نے میڈیسن لے لی ہیں، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گی، معمولی بخار ہی تو ہے، اقصیٰ نے زرقا کو تسلی دی۔ تم ایسا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لو، ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تینوں کمرے سے باہر جانے لگے تو اقصیٰ نے ارسل کو پکارا۔ ارسل، تم میرے پاس ہی رک جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ارسل وہیں رک گیا اور آ کر اقصیٰ کے قریب بیٹھ گیا۔ زرقا اور رخسانہ نے باہر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اقصیٰ نے اپنے کمرے کی بڑی لائٹیں بجھا کر ایک چھوٹی لائٹ چلائی ہوئی تھی جس سے اس کے کمرے میں مدھم سی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اقصیٰ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہاری فرسٹریشن کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے جس سے تم سخت ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو۔
ارسل نے اقصیٰ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ارسل، جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے، شکر کرو کہ مجھے صرف بخار ہی ہوا ہے، میرے دماغ کی رگیں نہیں پھٹ گئیں۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنے والی ہوں، کچھ پوشیدہ مسئلوں کے الاؤ میں کودنے والی ہوں۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، لیکن جب تم نے ان مسئلوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے تم سے کہا کہ فی الحال میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن آج میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، ورنہ میرا دل و دماغ پھٹ جائے گا۔ یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں کو مل کر اس حویلی کے لوگوں کو ایک بہت بڑی ناگہانی آفت سے بچانا ہے۔ 20 سال پہلے جس آسیبی طاقت کا اس حویلی پر حملہ ہوا تھا، وہ اپنی دگنی طاقتوں کے ساتھ اب اس حویلی میں داخل ہو چکی ہے۔ انکل زیب نے 20 سال پہلے ایک عورت سے نہیں، ایک ڈائن سے شادی کی تھی، جس کی آسیبی طاقتیں اور پراسرار قوتیں دگنا ہو کر اس کے بیٹے میں آئی ہیں۔ وہ دن میں تو انسان ہے، لیکن رات 10 بجے کے بعد اس خوفناک آسیب کا روپ دھار لیتا ہے جو آسیبی قوتوں کا حامل ہے۔ جانتے ہو اس کا بیٹا کون ہے؟ روہیل۔ یہ سب سن کر ارسل بیٹھا بیٹھا سن ہو گیا۔ اس کے کانوں میں جیسے سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ اس خوفناک حقیقت پر وہ کانپ اٹھا۔ اقصیٰ، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ مجھے تو ان باتوں کے تصور ہی سے خوف آ رہا ہے۔ تم نے ان بھیانک حقیقتوں کا سامنا کیسے کر لیا؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہمارے گرد موت کے سائے منڈلاتے رہے اور ہمیں علم تک نہ ہوا۔ ارسل کے تو جیسے ہوش ہی اڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ تم لڑکی ہو کے آسیبی طاقتوں سے ٹکر لے رہی ہو، اس کی زد میں آ کر تم ایک ذرے کی طرح پاش پاش بھی ہو سکتی ہو، لیکن اپنوں کی چاہت کا درجہ نفع اور نقصان سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ ہم چاہیں اپنی جان پر کھیلیں، اس گھر کے ہر فرد کو اس عذاب سے بچانا ہے جو ایک عجیب الخلقت مخلوق کے روپ میں تباہی پھیلانے والا ہے۔ ارسل کی یہ بات سن کر اقصیٰ کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں ان آسیبی طاقتوں کی زد میں ہم پاش پاش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ انسان کو خدا نے جو روحانی اور ذہنی طاقتیں بخشی ہیں، ان سے وہ کئی غیبی طاقتوں کو مات دے سکتا ہے۔ بس ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس میں یکسوئی، قوت ارادی اور قوت فیصلہ ہو۔ ارسل، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے روہیل پر مکمل نظر رکھنی ہے۔ میں بھی اب اس وقت تک کلینک جوائن نہیں کروں گی جب تک ہماری یہ آزمائش ختم نہیں ہو جاتی۔ میں گھر پر روہیل پر مکمل نظر رکھوں گی۔ کل تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تم میرے ساتھ کلینک جانا۔ ہیپناٹزم کے دوران روہیل نے جو کچھ کہا وہ سب ایک کیسٹ میں ہے۔ یہ بات کرتے ہی اقصیٰ نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر دوبارہ آ گیا جس کی دہشت سے اسے بخار چڑھا تھا۔ وہ سر درد سے کرانے لگی۔ ارسل نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اقصیٰ، تم اس وقت بخار میں ہو، تم نے جو کچھ بھی دیکھا اسے بھول جاؤ۔ اس وقت کچھ نہ سوچو، اپنے ذہن کو سکون دو۔ ارسل کی بات پر اقصیٰ نے اپنی آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارسل اقصیٰ کے کمرے سے باہر آ گیا۔ ارسل اقصیٰ کو سمجھا رہا تھا جبکہ وہ خود شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا۔ ہنسنا کھیلنا اس کی عادت میں شامل تھا، جبکہ وہ ہر معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا تھا۔ وہ انتہائی سادہ لو اور مخلص تھا۔ اقصیٰ کی باتیں سن کر وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی چھا گئی۔ زرقا نے ارسل کو خلاف توقع اس طرح پریشان دیکھا تو وہ سنجیدگی سے بولی، ارے کیا ہو گیا ارسل؟ تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ میں نے تو تمہیں کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں تم اور اقصیٰ مل کر کیا کھچڑی پکا رہے ہو۔ وہ بھی پریشان ہے۔ ادھر روہیل صبح سے پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور رہی روہیل کی بات، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ وہ انتہائی لاپرواہ ہے، بغیر بتائے پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، ارسل نے زرقا کو سمجھایا۔ رات کے 9 بج گئے۔
लेकिन रुहेल घर नहीं आया। जरका का परेशानी से बुरा हाल हो गया। अक्सा अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन ज्यादातर वक्त वो अपने कमरे में ही गुजारती थी। अक्सा टीवी लाउंज में आई तो जरका परेशान बैठी हुई थी। अक्सा और अरसल खामोशी से सोफे पर बैठ गए। जब 10 बज गए तो अक्सा ने अरसल की तरफ देखा और सरगोशी के अंदाज में बोली, वो अब नहीं आएगा। जरका गुस्से से अरसल से मुखातिब हुई, तुम उसे जाकर ढूंढते क्यों नहीं? अरसल ने एकदम अपने सर पर अपना हाथ रख लिया। ओह मेरे खुदाया, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है। रुहेल के दोस्त का फोन आया था कि हमें एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए रात रुहेल घर नहीं आ सकेगा।